रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तख़ूनू अल्लाह वर्रसूल वतख़ूनू अमानातिकुम वअंतुम तअलमून। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल से उनके हुकूक की अदायगी में खयानत ना किया करो और ना आपस की अमानतों में खयानत किया करो, हालांकि तुम सब हकीकत जानते हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी सबके लिए और आज भी एक मौजू का इंतखाब किया गया है। आप जानते हैं कि पीर ता जुमेरात पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक कमोबेश रात 10 बजे से रात 11 बजे तक आपका और हमारा साथ रहता है। नाज़रीन, आज हम रिज़्क़ हलाल के उन्वान पर बात करेंगे कि रिज़्क़ हलाल जो है वो क्या है। हम रिज़्क़ के बारे में जानते हैं और रिज़्क़ हलाल और हराम के बारे में भी जानते हैं, लेकिन आम ज़िंदगी में जब इसको बरतने का मामला आता है और जब इसमें इम्तियाज़ का सिलसिला आता है तो हम कहीं कहीं ऐसा होता है कि लग़्ज़िश होती हुई भी नज़र आती है बहुत से लोगों से। तो इसका हुसूल कैसे मुमकिन है, इसमें बरकत कितनी है, इस हवाले से कुरान करीम की और अहादीस मुबारका से हमें क्या रहनुमाई मिलती है और रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिशें करने के हवाले से क्या हिदायत हमें मिली है, इस हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। बहुत अहम मौजू है, बहुत अहम टॉपिक है आज का और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को देखा जाता है, पसंद किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में भी आपके सवालात इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और आप तक इंशाअल्लाह जवाबात पहुँचाए जाएंगे। शेखुल हदीस मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली अल क़ादरी साहब माशाअल्लाह उस्ताज़ुल उलमा हैं और पूरी दुनिया में आपसे मोहब्बत करने वाले, आप से अक़ीदत रखने वाले, मेरी तरह बहुत से आपके चाहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं जो आपकी बात को तवज्जो से सुनते हैं और माशाअल्लाह आपके जवाबात से इत्मीनान पाते हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब माशाअल्लाह, अहद हाज़िर की मुमताज़ व मारूफ़ शख्सियत और तहक़ीक़ का हवाला हो, इल्म दीन का हवाला हो, असरी उलूम का हवाला हो, एक बहुत क़दावर शख्सियत पाकिस्तान की। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आज के इस प्रोग्राम में आप दोनों हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करते हैं, रिज़्क़ हलाल के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि रिज़्क़ हलाल के कुछ तारीफ़ बता दीजिएगा, पहले इसकी अहमियत बता दीजिएगा और रिज़्क़ हलाल का जब बात आती है तो इसके मुतज़ाद हराम चीज़ें भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कुछ तफ़रीक़ भी कुछ इरशाद फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिज़्क़ हलाल की अहमियत के एतबार से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक नहीं दो नहीं मुतअद्दिद मुक़ामात पे इसका हुक्म फरमाया हलाल रिज़्क़ हासिल करने का और हराम से बचने का। जी, इस हवाले से ख़ुद अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा, कि ए अल्लाह के रसूलो, हे अल्लाह के अम्बिया, तुम हलाल खाओ, हलाल चीज़ों में से खाओ, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ और नेक आमाल करो। और यही हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को भी दिया। फिर इसी तरह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत तय्यबा में फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि तुम खाओ पियो और इसराफ़ ना करो। इसराफ़ ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, कि वो इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। और मुतअद्दिद आयात में इसका हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला, हराम से बचने का हुक्म दिया। और इसकी अहमियत के हवाले से आपने फरमाया तो इसकी अहमियत बहुत ज़रूरी है कि रिज़्क़ हलाल के बग़ैर इंसान का दीन भी कायम नहीं रह सकता, उसका ईमान भी कायम नहीं रह सकता, अक़ीदा भी उसका बर्बाद हो जाता है।
دیکھیے اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو حرام کھاتا ہے، اور حرام کے ایک لقمے کا اثر 40 دن تک جسم میں برقرار رہتا ہے حدیث شریف کے مطابق۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث شریف بہت مشہور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال دے کے فرمایا کہ ایک آدمی جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال گرد آلود ہے، کپڑے اس کے میلے ہیں، بھوکا ہے، پیاسا ہے، یعنی بیچارگی کا عالم ہے، سفر میں بھی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بیچارہ آدمی، ٹوٹے ہوئے دل کا آدمی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اتنا مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ ایسا پریشان حال ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کرتا یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ حضور علیہ السلام اس کی تمام بیچارگی کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ مطعمہ حرام و مشرب حرام، جب وہ حرام کھاتا حرام پیتا تو یہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس کی۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ بیچارگی کی حالت تو ہے، لوگوں کے سامنے تو بیچارہ ہو گیا، یا لوگوں کے سامنے بہت دیندار بنا ہوا ہے لیکن حلال کی کمائی نہیں ہے، حرام کھا رہا، تو اس کا اللہ کے یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ طلب رزق حلال واجب ہے مسلمان پہ۔ اور پھر اندازہ کیجئے کہ بعض لوگوں نے اپنا پیشہ بنا لیا، جس چیز کو بھی اس کا پیشہ بن جاتا ہے تو اس کے وہ لے کے مال کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی زبردست حدیث شریف میں بیان کر رہا ہوں۔ عمر بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، وہ مسلمان ہوئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا پیشہ وہ دف بجا کر کمانا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق مجھ پہ تنگ ہو گیا ہے اور میرے ہاتھ میں ڈفلی ہے، اس کو بجاؤں گا تو مجھے رزق ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سبق پہ نظر ہے ان کی، ہاں ناچ گانے کو اپنا پیشہ بنایا اور اسی پہ کما رہے ہیں، یا بہت سارے لوگ ناچ گانا کرتے تھے، اب دینی گیٹ اپ انہوں نے اپنا لیا، لیکن حرام کی کمائی ان کے جسموں میں داخل ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو وہ اثرات پہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں حرام کی کمائی کے۔ تو نبی علیہ السلام رؤوف الرحیم ہونے کے باوجود آپ نے حقیقتاً یہ رحمت تھی السلام کی، ظاہر میں ظاہر بھی لوگوں کے لیے یہ کہ آپ نے منع فرما دیا، نہیں تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ طلب حلال جو ہے وہ ایک جہاد ہے۔ واہ واہ، آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور اس کو اجازت نہیں دی اس کی، کیونکہ وہ حرام جو انسان کا جسم جو بڑھتا ہے حرام سے، تو وہ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ جو جسم حرام سے پلے بڑھے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ وہ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ کس لیے جائے گا؟ کہ حرام مال، حرام رزق جس سے اس کا جسم پروان پڑھا ہے تو وہ اس کو حقیقی نیکی نہیں کرنے دے گا، اس کے اندر بدعقیدگی پیدا کر دے گا، گستاخیاں پیدا کرے گا، انبیاء کی گستاخیاں اس سے سرزد ہوگی، صحابہ کی گستاخیاں سرزد ہوگی، ازواج مطہرات امہات المومنین کی ہوگی، اولیاء کرام کی گستاخیاں سرزد ہوگی، چاہے کتنا دینی گیٹ اپ اپنا لیں۔ لیکن حضور نے فرما دیا وہ گوشت جو حرام سے پلا بڑھا ہے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اس پر مزید بات کریں گے آپ سے۔ سر، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو، بہت سا رزق ہو اور خوشحال زندگی، آسودہ حال زندگی ہو، یہ اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں، لیکن اس دوڑ میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ آگے نکل جاتے ہیں، پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے ان کے ہاں، اور یہ ایک مسلمان کے لیے سوچنے کا ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے یا مقام ہوتا ہے کہ یہ سوچے کہ جو میرے پاس رزق آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں حصول رزق حلال کے حوالے سے میں چاہوں کہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس صاحب بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ موضوع بہت نازک ہے اور یہ سوال تو نازک تر ہے۔ دیکھیے، مخلوقات میں جانور بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ طلب جانور کو بھی ہوتی ہے، بھوک اس کی بھی ہے، پیاس اس کی بھی ہے۔ وہ جب اپنی بھوک مٹانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے صرف اس کو مرغوب چیز کے لیے ہی ہے کہ وہ اس کی طرف کشش رکھے گی، اور جو مرغوب چیز اس کی ہے، جسے گھاس کھانا ہے اسے گھاس کھانا ہے، جسے گوشت کھانا ہے اسے گوشت کھانا ہے، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صحیح فرمایا، کھلی ہوئی چیز ہے، وہ جو چاہے کھائے اور جس طرح چاہے کھائے اور جس ذریعے سے اسے ملے وہ کھائے۔ لیکن یہ فرق اشرف المخلوقات کے لیے مقرر ہے کہ اس کی طلب اس کے حصول کے لیے ایک امتحان بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو وہ چاہے تو اس کے لیے لازمیت تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو چاہ رہا ہے کیا وہ حلال ہے، نمبر دو
جو چیز اس سے مل رہی ہے کیا وہ حلال ہے. نمبر 3 وہ ذریعہ جس سے وہ حاصل کر رہا ہے کیا وہ حلال ہے. وہ حلال. ٹھیک. ان تینوں چیزوں کی قدغن کے بعد اب وہ اس کے اوپر جائز ہو گئی, وہ چیز بھی جائز ہو گئی. یہ تو بڑی ٹرانسپیرنسی آ گئی نا سر. ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ. دیکھیں نا, شفافیت آ گئی. اس لیے کہ ہمارا دین مکمل نظام مکمل ہے. بالکل. اس کے لیے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے, اور چونکہ اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے اس لیے اسے معلوم ہے کہ کون سی چیز اس جسم کے لیے مناسب ہے اور کون سی نامناسب. ڈاکٹر پرسکرپشن دیتا ہے نا, تو اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ارتکاز کی اور طلب کی, چونکہ وانٹس آر انلمیٹڈ, بالکل خواہشات محدود ہیں, وہ چاہتا ہے. اس کے چاہنے کے بھی 2 اسباب ہیں. پہلا تو یہ کہ زر سے محبت ہے, اس میں کشش محسوس کرتا ہے, اور اس وقت بھول جاتا ہے کہ وہ کیسے آ رہی ہے, کس طرح آ رہی ہے, اور آنے کے بعد وہ کس طرح اس کا تصرف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ تو ہے کہ دوسری بات یہ کہ اعتماد نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. بالکل. اور اولاد کے ساتھ کیا ہوگا. توکل کی کمی بھی اس میں یقیناً ہے. توکل کی بھی, صبر کی بھی, قناعت کی بھی, اعتقاد کی بھی, ایمان کی بھی, ٹھیک ہے, عقیدے کی بھی. اس لیے وہ یہ چاہ رہا ہے اس کو, اور یہ خیال نہیں ہے کہ میں اپنے لیے بھی کروں گا, اپنے اولاد کے لیے اور اولاد کے اولاد کے لیے پتہ نہیں کتنا چھوڑ کر چلا جاؤں. ہاں صحیح, بالکل. کس ذریعے سے میں نے جمع کیا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا اسے. تو ان ساری باتوں میں وہ چاہتا تو یہ کہ کھینچے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے, پہلی بات تو یہ کہ ایک وقت اگر ہے تو وہ کافی ہے, کل کے لیے اللہ پر ایمان ہے تو وہ دے گا. کیا بات. اور ایسا ہی آپ کیا ہوتا رہا, بے شک. چولہا نہیں جلا, قناعت اپنی جگہ رہی. اس سے بڑا یعنی پوری کائنات کا جو شہنشاہ ہے اس کے یہاں صورت یہ ہے, بوریا بستر ہے, اور کس انداز میں رہ رہے ہیں, پیٹ پر پتھر تو یہ کیا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا انعام نہیں ہے کہ ہم سامنے دیکھیں کہ معیار کیا ہے. دوسری بات, آپ نے خود عقل حلال کے لیے کام کیا, بکریاں چرائیں, اور آپ کا ارشاد جس طرح حضرت نے بھی فرمایا, وہ تو آپ نے فرمائی دیا کہ حصول رزق حلال جہاد جیسا ہے. بالکل. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حصول رزق حلال فرائض کے بعد فرض ہے. یہ بھی فرمایا کہ اپنے لیے اور اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کے لیے رزق حاصل کرو, اس لیے کہ یہ جہاد کے برابر ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے کسب ہوگا اسے کھانے کی لذت ہی اور ہے, جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی. کیا بات, کیا بات. کہ حضرت داؤد علیہ السلام خود اور سب انبیاء اپنے اپنے کام کیا کرتے تھے. تو اس تناظر میں دیکھیں تو ایک تو ذریعہ کون سا ہے, اور صرف لذت زبان کی نہیں ہے, اس میں بھی روح کی لذت شامل ہے. کیا بات ہے. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کام و دہن کی لذت جسم کی لذت ہے, لیکن نہیں. اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑی روح کی لذت نہیں ہو سکتی کہ آپ کا جسم جس چیز سے مطمئن ہو رہا ہے اس سے اگر روح مطمئن ہو رہی ہے تو پھر آپ کا یہ حصول جائز ہے, ورنہ روح کو زخمی کر کے اگر جسم کو مطمئن کیا جائے تو یہ جائز طریق نہیں ہے. کیا کہنے, یعنی صرف جسم کی سیرابی نہیں بلکہ روح کی سیرابی جو ہے وہ رزق حلال سے ممکن. بہت خوبصورت آپ نے ارشاد فرمایا. ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا, سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا, اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے. رزق حلال کے عنوان پر آج پروگرام کر رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں نظر آتی ہیں, بے امنی نظر آتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان لوگ نظر آتے ہیں, اور جناب علی عدم ہم یہ دیکھیں کہ ایک اطمینان سا نظر آتا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟
آیا یہ بے اطمینانی کیوں ہے؟ اتنا کچھ ہے آج کے دور میں، جتنا کچھ ہم یہ دیکھتے ہیں ذرائع موجود ہیں رزق کے اور مال و اسباب کے، شاید گزشتہ ادوار میں نہ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آج کا انسان پریشان ہے. تو اس کے بھی اسباب پوچھنا چاہیں گے ہم. یہ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ آج کے دور میں جو کچھ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، انتشار بھی ہے، بہت ساری چیزیں جن کا آپ نے ذکر بھی فرمایا، تو رزق حلال کی کیا تاثیر ہے اور رزق حرام کے کیا اثرات ہیں انسانی جسموں پر، ذہنوں پر؟ کچھ فرمائیے گا. دیکھیں اس حوالے سے بات یہ کہ رزق حرام سراسر فساد ہے، ٹھیک ہے، اور رزق حلال سراسر اصلاح ہے، بہتری ہے، کامیابی ہے. اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا حکم دیا، اور یہ ہمارے بزرگوں نے اس کی یہ توجیحات میں یہ بات بیان کی ہے کہ انسان جب حلال کھاتا تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، حرام کھاتا تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. حلال کھانے کے اثرات تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن ہو جاتا ہے اور اس راہ پہ چل پڑتا ہے جس راہ پہ رب کریم اس کو چلانا چاہتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اللہ کے مقبول بندوں میں ہو جاتا ہے، دنیا آخرت اس کی بہتر ہو جاتی ہے. اور حرام کھانے سے انسان حرام کاریوں میں پڑ جاتا ہے، بد عقیدیوں میں پڑ جاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کس قدر حلال کی پرواہ فرماتے ہیں. آپ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی کوفہ میں، تو آپ نے معلوم کیا کہ بکری کی عمر اوسطاً کتنی ہوتی ہے، تو آپ کو بتایا گیا تقریباً 7 سال ہوتی ہے. تو آپ نے 7 سال کے لیے بکری کی گوشت کی اپنے اوپر پابندی لگا لی. اللہ تقوی کا یہ عالم. اللہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ آپ نے کہا بکری چوری آ کے بازار میں آپ بکے گی اور میں کھا لوں اس کو. تو آپ نے ان لوگوں نے کہا حضرت اس میں آپ کا تو قصور نہیں ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے وہ بکری خریدی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تو نہیں ہے، وہ مجھے گناہ کا سبب تو نہیں بنے گا، لیکن حرام کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. اس اثرات سے تو میں نہیں بچ پاؤں گا جو اس بکری کے حرام ہونے کی وجہ سے اثرات میرے جسم میں آ جائیں گے. تو اب یہ دیکھیے کس قدر احتیاط سے اتنا اہتمام ہے، اتنا اہتمام، اتنی احتیاط ہے. بزرگان دین تو اس معاملے میں فرماتے کہ پہلے 10 ہاتھوں کی تحقیق کرتے تھے کہ کوئی چیز کسی کے پاس آتی تھی تو پوچھتا تھا تمہیں کس سے ملی، وہ کہتا تمہیں کس سے ملی، تمہیں کس سے ملی، تمہیں کس سے ملی، اس طرح سے پوچھتا. اور پھر جب ہر جگہ سے حلال کا معاملہ ہوتا پھر لیا کرتے تھے. تو یہ معاملہ، لیکن وہ لوگ جو حرام کھا رہے ہیں اور حرام کما رہے ہیں تو پھر وہ دنیا میں فساد کا باعث بنتے ہیں. دیندار ہو کے ریاکار ہوتے ہیں، دنیا دار ہو کر بڑے عیاش ہوتے ہیں، سارے کے سارے فساد کا باعث بن جاتے ہیں. تو ہم کتنے لوگوں کو اسے دیکھتے ہیں کہ جن کا رزق حرام ہے لیکن لوگوں کے سامنے انہوں نے دینی گیٹ اپ اپنایا ہوا، ان کی زبانوں سے گستاخیاں نکلتی ہے، بزرگوں کی گستاخیاں نکلتی ہیں، انبیاء کی گستاخیاں نکلتی ہیں. یہ وہی سبب ہے صحیح کہ یہ حرام کی کمائی ہے اس کی وجہ سے. صحیح فرمایا آپ نے، بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس کا. اچھا سر ایک بات اور بھی، جیسا کہ سر نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا، بہت عمدہ بات فرمائی، لیکن آج کے دور میں ایک اور بہت بڑا لمحہ میں جسے کہتا ہوں وہ یہ کہ اگر لوگ لیاقت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اگر ان کے لیے ملازمتوں کا حصول ممکن نہیں ہے، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ، ہم اس طرف نہیں آتے، لیکن اس کے لیے اگر وہ رشوت دیتے ہیں تو کیا ایسی رشوت سے حاصل کی گئی کوئی جاب ہے یا کوئی ملازمت ہے، اس سے کمایا جانے والا جو پیسہ ہے اس کی کیا ہم اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یقیناً میرٹ کی نہیں ہے، پہلے تو یہ مان لینا چاہیے، اس لیے کہ پورا نظام جو ہے ابتر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جن کی صلاحیت ہے، جن کے پاس لیاقت ہے، ہنر ہے، وہ پھر تلاش کرتے ہیں یا سفارش یا رشوت. دونوں صورتوں کو جائز نہیں بتایا گیا، خاص طور سے رشوت کو. تو ایسی صورت میں وہ سمجھتے ہیں کہ حاصل ہی نہیں کر سکتے ہم. تو میں اس حوالے سے ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا اور اس فتوے میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی صورتحال ایسی ہے تو پھر اضطراری کیفیت میں اگر وہ آ جائے تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ابھی حضرت نے ایک مثال دی ہے، دف اس کے پاس ہے اور دیکھیے وہ تو اس کا ہنر تھا، ہنر پر بھی حضور نے قدغن لگا دی کہ نہیں یہ نامناسب ہے. تو نامناسب چیز کا یہ بات ضرور ہے کہ وہ ان دروازوں کو کھٹکھٹائے جہاں اس کی سنوائی ہو سکتی ہے اور حصول اس کا جو نوکری کا ہو وہ جائز ہی طریقے، اس لیے کہ اگر اس نے یہ سب کر دیا تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ خود بھی پھر اسی
ڈگر پر چل نکلے گا، اور کرتے بھی یہی ہیں لوگ کہ جی وہ تو ہم تو اتنا دے کر آئے ہیں، تو اب اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں پھر میں ایک حوالے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ خرابی کی نشاندہی جس طرح حضرت نے ابھی امام ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک بات فرمائی، انہی کے حوالے سے تو یہ بھی ہے نا کہ اس کپڑے میں جو خرابی تھی ان کی غیر موجودگی میں دے دیا گیا تھا، تو اب وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ کسے دیا، اس لیے کہ یہ خرابی پھر میرے حساب میں نہ آ جائے۔ اور یہاں سے ہوتے ہوتے وہ چلے گئے مکے، اور وہاں جا کے اس آدمی کو پکڑا اور اسے وہ چیز دی، تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ تو اب یہ جملہ سن لیجئے، انہوں نے کہا کہ میرا شکریہ نہیں، یہ اگر واقعہ نہیں ہوتا تو حاضری شاید اتنی جلدی نہیں ہوتی، یہ وسیلہ بن گیا۔ تو اب آپ نے ایک نیت کی اچھے کام کی تو پھر انعام بھی یہی مل گیا، انعام بھی ایسا ہی۔ تو یہ، اور میں اب ماضی کی طرف، ماضی بعید کی طرف نہیں جا رہا، جلدی سے میں ماضی قریب کی طرف آ رہا ہوں۔ جی حضرت حسرت موہانی رئیس الاحرار بھی ہیں، اور نہایت عمدہ عقیدے کے آدمی، خود بھی انہوں نے خود کو لکھا کہ سنی ہوں، حنفی ہوں، اور سما سے بھی تعلق ہے، اور صاحب اور ان کے کلام سے بھی اس بات کا کلام بھی، اور صاحب سلسلہ ہیں، اپنے آمد کا ایک حصہ انہی کاموں کے لیے مختص کرتے تھے۔ ان کی سن لیجیے، جیل چلے گئے، وہاں سے خط لکھا، نشاط النساء بیگم ان کی بیگم ہیں، کہ فلاں 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 کپڑے کو فروخت کر دیا جائے، اور فلاں جگہ جو کپڑا رکھا ہے اسے نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں کپڑا تو سب سے اچھا ہے اور لوگ اس کی طرف بہت رجوع کر رہے ہیں لینے کے لیے، آپ نے منع کیا ہے، میں نہیں دے رہی، لیکن کوئی سبب ہے۔ تو پھر خط لکھا، اس لیے کہ مجھے دو چیزوں کا شک ہے، ایک یہ کہ میں نے جن سے خریدا تھا اس کی قیمت مجھے نہیں پتا، کہیں ایسا نہ ہو میں زیادہ لے لوں تو اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ اس جیل کی پرواہ نہیں ہے، اس جیل کی پرواہ ہے جو اوپر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی تھی کہ اس نے مجھے کم پیسوں میں دیا، اس وقت تو میں نہیں دیکھ سکا، یہاں آ گیا ہوں، وہ خرابی نہ منتقل ہو جائے اس خریدار تک تو میں کیا جواب دوں گا، اور پھر حوالہ بھی یہی والا دیا جو میں نے ابھی عرض کیا۔ تو ماضی قریب میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں، اسی کو توکل، اسی کو قناعت، اسی کو صبر، اور اسی کو عقیدے کی پختگی کہتے ہیں۔ کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔ اچھا، توکل پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ توکل ایک ہونا چاہیے ہر مومن میں، مسلمان میں، ظاہر ہے اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کسب حلال کے لیے جو کوششیں ہیں اسے بھی توکل کے منافی سمجھتے ہیں۔ یہ جو رویہ ہے یا یہ جو ایک انداز زندگی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو بہت ہی غلط رویہ ہے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سید المتوکلین ہیں، بالکل تمام کے سردار ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کسب فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے کہ بکریاں چرائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم کے لیے، اور اسی طرح سرکار دو عالم باقاعدہ تجارت بھی کی، پارٹنرشپ میں تجارت کیا خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور صحابہ کرام کو بھی تعلیم دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو یہ سمجھنا کہ جناب کسب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی ہے، یہ سراسر جہالت میں مبنی عقیدہ ہے۔ اور اس حوالے سے آپ عالمگیری بھی دیکھیں، اور اس طرح ہمارے فقہاء کرام کی کتابیں بھی دیکھیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین سیکھنے کے بعد، قرآن سیکھنے کے بعد کمانا چھوڑ دے تو وہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا لوگوں کے پاس، وہ مسجد میں آگے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم تو توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نگاہیں لوگوں کی جیبوں کی طرف ہوتی ہے، کوئی نظرانہ دے دے گا، تساہل کو توکل کا نام دے دیا۔ جی لوگوں کی طرف، وہ نظرانہ کی طرف نظر ہوتی ہے، نظرانہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، کہا یہ سب کے سب بھیک مانگنا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ بعض پیر لوگ وہ سالانہ اپنے مریدوں میں چکر لگاتے ہیں اور نذرانوں کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، نوچتے ہیں، یہ الفاظ لکھے باقاعدہ صدر الشریعہ نے۔ تو یہ سارا لوٹ مار ہے جو اپنے لیے کیا کہتے ہیں رزق چھوڑ کر، رزق حلال چھوڑ کے اس طریقے سے کمایا جائے۔ سیدنا امام ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ تو اس مرید کو سخت ناپسند فرماتے تھے کہ جو کسب چھوڑ دیا کرتا تھا، فرماتے تھے کہ اپنے رزق حلال کے لیے کوئی نہ کوئی کسب ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ تو یہ رویہ کہ جناب یہ توکل کے منافی ہے، یہ اصل میں یہ سمجھیے سنت کے منافی ہے، توکل کے منافی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے منافی ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ناپسند فرمایا آپ علیہ السلام نے۔
آپ علیہ السلام میں کسی صحابی کو ایسی تعلیم نہیں تھی، بلکہ ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، بڑا برا حال ہے، یعنی سوال کرنے کا ارادہ تھا. تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے چندے کی اپیل نہیں فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ ہاں گھر پہ کچھ ہے تھوڑا سا سامان. تو کل لیا وہ سامان. تو گھر پہ گئے تو ایک لحاف ان کا اور ایک پیالہ تھا، وہ کل کائنات تھی پورے گھر میں، اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ آگے سرکار کو پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگائی. ٹھیک ہے، بولی لگائی کہ کوئی کون اس کو لیتا ہے، 1 درہم میں، 2 درہم میں، 2 درہم میں وہ بکا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ ایک رسی خرید کے لے کے آؤ، کلاڑی لے کے آؤ. آپ علیہ السلام نے کلاڑی منگا کے خود اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی لگا کے دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور آ کے بیچو لوگوں. اللہ اکبر، اللہ. آپ کی یہ تعلیمات ہے، یہ سید المتوکلین کی تعلیمات ہے، مولا کائنات شہنشاہ ولایت ہے. لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ آپ کا پیشہ یہ تھا کہ جنگل سے اسخر نامی گھاس کاٹا کرتے تھے آپ، اور وہ پھر سناروں کو آگے بیچا کرتے تھے، ایک دوسرے گھاس تھی وہ. تو یہ سب نے پیشہ اختیار کیا. تو یہ سراسر جہالت میں اپنی بات ہے کہ جناب ہم تو متوکلین ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کام کی. واہ واہ. اور اسی لیے فرمایا گیا الکاسب حبیب اللہ، کہ محنتی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو اللہ کا دوست جو بن جائے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کیا اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے. ناظرین مزید کچھ سوالات ہیں جو میں انشاءاللہ پیش کروں گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توبہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، رزق حلال. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب. یہ دونوں وہ شخصیات ہیں ماشاءاللہ کہ اپنے اپنے حوالے کے ساتھ ماشاءاللہ بہت بلند پایہ شخصیات ہیں، علم کے حوالے سے اور اس کے ابلاغ کے حوالے سے. سر کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ آج جو فوکس ہو گیا ہے زیادہ تر لوگوں کا، وہ ملازمتوں کی طرف ہو گیا ہے، جبکہ تجارت میں برکت رکھی گئی ہے اور تجارت کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے. کہتے ہیں زیادہ مشقت ہے، زیادہ انویسٹمنٹ ہے، لیکن کتنی پیاری بات، کتنی پیاری روایت مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی اس شخص کے حوالے سے. تو کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ آج تجارت کے حوالے سے رجحان کیوں نہیں ہے، اور اس میں جو برکت رکھی گئی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہوں کچھ ارشاد فرمائیے. جہاں ایک تو یہ میں عرض کروں کہ یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے اور ہے کہ رازق اللہ ہے، بالکل ہر ایک کے لیے رزق ہے، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ رزق سب کا بھیج دیا گیا ہے، بھیجا جاتا رہتا ہے، اس کے حصول کے لیے کسب کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ منہ میں ڈل جائے. اب وہ کیسے کریں؟ آج کل آسان ترین جو طریقہ ہے حصول زر کا، وہ ملازمت ہے. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ کہ ملازمت میں ایک ٹکا بندہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشاہرہ یا تنخواہ اسے ملے گا. جی بالکل. تو اس سے پھر ان کو اپنی ڈومیسٹک بجٹنگ میں آسانی ہوتی ہے کہ جی یہ میری آمد ہے، اس میں مجھے تمام چیزیں کرنی ہیں، بچوں کی فیس ہے اور آنا اور جانا اور کرایہ اور یہ سب. تو اس کو وہ سہل سمجھتے ہیں، جبکہ تجارت کے لیے 2 چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں. میں اب اس طرف آؤں گا، آ رہا ہوں کہ جہاں تجارت کو احسن بتایا گیا ہے اور وہی مناسب ہے، اور اب ٹرننگ آ رہی ہے. میں یہ بھی عرض کروں گا آپ کو کہ کیسے آ رہی ہے لوگوں کی سوچ میں. تو اب تجارت کے لیے پہلی بات تو یہ کہ کچھ ہونا چاہیے، لیکن جس طرح ابھی ارشاد فرمایا نہایت عمدگی سے مفتی صاحب نے کہ 0 پوائنٹ سے آپ کام شروع کر سکتے ہیں. برکت دینے والا اللہ ہے، نیت آپ کی ہونی چاہیے. نیت آپ کی، برکت اس کی. نیت جتنی اچھی ہے برکت اتنی زیادہ ہوگی. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ جو منافع آپ کو مل رہا ہے اس میں اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو آپ کی تجارت نہیں چلے گی. اس میں جہاں جس کا جائز حق ہے وہ دینا ہے. دیکھیے حضور نے تجارت کے لیے فرمایا تو ساتھ ہی تاجر کے لیے بھی کہا کہ وہ جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ دوزخی ہیں. اب ذرا کتنی عجیب بات یہ، وہ جو منافع خور ہیں وہ دوزخی ہیں. گویا ایک
बाल से बारीक पुल पर से गुजरने का एक मरतबा क्या फिर जामे तालीमात हैं ये देखिए। जामे तालीमात हैं। तिजारत में बरकत है तो बरकत ताजिर के लिए भी ताजिर उसूल के और लिए क़वानीन भी है। है। और चूंकि हुजूर ने खुद तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया तो ये तो पैगंबरी पेशा है, इसमें तो यूं भी बरकत आनी है। और देखें, आप देख लें आज के अहद में जितने ताजिर हैं, जितने सनतकार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर एतबार से आसाइश पा रहे हैं। ये अलग बात है कि उनका अपना अंदाज क्या है। तो ये मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेशे का इनाम, इकराम और फजल उन्हें अता किया है। बिल्कुल। वो अगर महसूस करें कि इसको किस तरह बरतना चाहिए तो वो अलग बात है, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए। बिल्कुल। आप देखिए खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज खलीफा होते हैं, कल अपना सामान लेके बाजार में जा रहे हैं तो हजरत उमर फारूक मिल गए और कहा हजरत ये क्या हो रहा है? तो कहने लगे तिजारत। देखिए अपने रसूल की अतिब्बा यहाँ भी तो उन्होंने कहा कि जी आप तो खलीफा हो गए हैं तो वो काम आपको करना है। कहने लगे फिर घर कैसे चलेगा? तो फिर ये कहा कि ऐसा करते हैं कि आइए बैठते हैं। अब देखिए शुराई अंदाज, यहाँ खलीफा का हुक्म नहीं चला बल्कि शुराई अंदाज के नहीं हम बैठते हैं और फिर आपका एक वजीफा मुकर्रर कर देते हैं। कसब तो तिजारत के लिए यहाँ भी आप तैयार हैं और जा रहे हैं। ये भी अर्ज़ कर दूं मैं जनाब कि अब ट्रेंड बदल रहा है। मैं बहुत वसूख से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। वसूख से ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा जिस शोबे से ताल्लुक़ है वहाँ मैं इसका जजमेंट कर सकता हूँ। माशाअल्लाह। इस वक्त कैफियत ये है कि हमारे यहाँ प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़, इन तीनों के उम्मीदवारों की तादाद को मिला लिया जाए तो कॉमर्स के उम्मीदवारों की तादाद बनती है। वाह 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 वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यानी कि लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अपने आप आना चाह रहे ताकि हैं, बिजनेस खुद की तरफ कफील आएं। होना चाह रहे हैं। वाह वाह। यानी वो कॉमर्स पढ़ेंगे तो एक कमर्शियल जो एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है और लेबर की और कैपिटल की और लैंड की बिजनेस जो लॉ वगैरह की जरूरत है। बिल्कुल, मर्केंटाइल लॉ जिसे कहते हैं, उससे वाकफियत और आशनाई। तो अब एक ट्रेंड ये भी बदल रहा है कि नहीं, ज़्यादा रिलाई न करें। और यहाँ मैं एक बात और जल्दी से कहूँ कि बानी पाकिस्तान की तालीमात का एक जुमला यह है कि नौकरियों पर इन्हिसार करने की बजाय तिजारत की तरफ आओ ताकि तुम्हारा मुल्क खुद कफील हो अपने कामों में भी और अपने हुनरों में भी और अपनी चीज़ की पैदावार में भी। क्या कहना है? तो ये चीज़ें भी अपनी जगह हैं। मैं मिला के इसलिए पेश करना बहुत चाह अच्छा रहा आपने आदाद व शुमार जो पेश किए, यकीनन आज के दौर के हवाले से हौसला अफजा भी है और यकीनन हमारा मुस्तकबिल जो है उसमें हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह जो लोग जो है तिजारत की तरफ जाएंगे अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। वो सब वो कौन से उमूर हैं कि जो इंसान के रिस्क को तंग कर देते हैं और कहते हैं, लोग कहते नज़र आते हैं जनाब बड़ी बेबरकती है, इतना पैसा आता है और आखिरी महीने में हाथ खाली हो जाता है, फिर जनाब अगले महीने का इंतज़ार रहता है। तो ये जो चीज़ कैफियत है इसकी वजूहात क्या है और तदारुक भी बता दीजिएगा कि कैसे मुमकिन है। जैसे अभी तिजारत के हवाले से बात चल रही थी तो ज़हन में हदीस शरीफ आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसा कि फरमाया कि अत्ताजिरुस्सदूक़ु युहशरु मअल अंबिया, कि सच्चा ताजिर अंबिया के साथ उसका अशर किया जाएगा। और फरमाया अत्तुज्जारु हुमुल फुज्जार, वो ताजिर लोग ही फासिक व फाजिर हैं कि अपनी चीटिंग करने की वजह से। तो उस पर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कसम सौदे को बिकवा देती है लेकिन बरकत को उड़ा देती है। बरकत को उड़ा, तो लोग कह रहे हैं इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, सौदे बिक रहे हैं, बरकत उड़ गई। हाँ, बरकत उड़ गई है। तो उसमें झूठ, थोड़ा सा भी मिलावट, इस किस्म के मामलात, इससे बरकत उड़ जाती है। फिर बरकत उड़ने के असबाब में से सबसे बड़ी सबब जो है वो गुनाह है। जब इंसान गुनाह करता है तो उससे उसकी बरकत चली जाती है। फिर रिस्क की तंगी के असबाब हैं, तो रिस्क की तंगी के असबाब में से सदक़े का रोक लेना है। अच्छा, जब इंसान सदक़े को रोकता है तो अल्लाह तबारक व तआला की अता भी उस पर रुक जाती है। ठीक। फिर अपने माँ बाप के साथ के लिए दुआ ना करना, तो ये भी रिस्क की तंगी का सबब है। जो शख्स चाहता है कि मेरे रिस्क में इजाफा हो जाए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, वो जिंदा हयात हो या जी जी विसाल कर दोनों सूरतों में, और सिला रहमी करे, अपना आइज़ा अक़रबा जो ज़रूरतमंद है या उनको दे, वक्तन फ़ौक़तन देता रहे, तो उससे रिस्क में बरकत होती है, इजाफा होता। फिर ये कि नमाज की इंसान पाबंदी करे। नमाज ऐसी चीज़ है जो इंसान को इस दुनिया में भी आखिरत में फ़ायदा देती है। आज हमारे यहाँ पे अक्सर लोग नमाज से गाफिल हैं। अजान हो रही होती है, बाजार खुले होते हैं जनाब और सब
کاروبار چل جی رہا جی ہوتا ہے سارا کاروبار چل رہا تھا. حالانکہ یہ رزق کو حرام بھی کر دیتا ہے، خاص طور پہ جمعے کی اذان کے بعد یا جمعے کے وقت ہونے کے بعد کاروبار کرنا، اس کو حدیث کریمہ میں جو ہے منع فرمایا گیا. بلکہ قرآن میں آیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بھائی بالکل کہ جب تم اللہ کے لیے پکارا جائے، تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو. تو یہاں پر ہم ہیلے بازی کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے چلو دو بھائی ہیں نا، میں پہلی والی مسجد میں پڑھ کے آیا ہوں، تم اتنے یہاں پہ بیٹھے رہو، تم پڑھ کے آ جاؤ تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا. حالانکہ وہ حکم اللہ کا مطلق ہے کہ ذروا البیع. اور فقہ نے یہاں تک لکھا کہ اذان سے مراد اذان کی آواز نہیں ہے، بلکہ جمعے کا وقت ہو جانا مراد ہے. جمعے کے وقت ہو جانے سے ادائے نماز تک وہ پابندی اس پہ برقرار ہے. اس دوران میں جو کام کیا جائے گا وہ مکروہ تحریمی ہے، یہ فرمایا اسے. ٹھیک ہے. یہ رزق کے اندر کراہت پیدا کر دے گا. اور اسی طرح بہت سارے امور ہیں جو شریعت کے بیع و شراء کے طریقے ہیں. آج ہماری مارکیٹوں میں اگر آپ جا کے لوگوں کی تجارت کو دیکھیں گے، اکثر بیع فاسدہ ہیں جو کہ ناجائز ہوتی ہیں اور باطل ہیں. اکثر بے باطل ہے. ایک میں موٹی سی مثال آپ کو پیش کر دوں. جی جی ضرور. کہ ایک دکاندار بیٹھا دکان لے کے، اس کے پاس اسٹاک میں مال نہیں ہے. ایک گاہک آ جاتا ہے جس سے اس کا کام چل رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 50 بوریاں چاہیے چینی کی. اس کے پاس اس وقت ہے نہیں ہے، لیکن ریٹ اس سے وہ طے کرتا ہے کہ اس کو پتا کہ مارکیٹ سے میں جا کے خرید لوں گا اور خرید کے اس کو میں دے دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے، لا تبی ما لیس عندک، تو اس چیز کو مت بیچ جو تیرے پاس نہیں ہے. تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، وہ سودا کر دیتا ہے کہ میں مارکیٹ سے سستے خرید کے اس کو بھیج دوں گا، 1 روپے مجھے نفع مل جائے گا اس میں. تو مجھے بیٹھے بیٹھے بغیر خرچ کیے انویسٹمنٹ کے اسی کے پیسوں سے مجھے نفع مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حالانکہ اس کے رزق کو حرام کر دیا. اسی طرح بہت باریک باتیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کوڑا لے کے نکلا کرتے ہیں اور پوچھتے کیا تجھے بیع و شراء کے مسائل آتے ہیں؟ تو آتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا کرتا ہے. جس کو نہیں آتے اس کو کوڑا مارتے ہیں. جا مسجد میں جا کے پہلے سیکھ کے ہمارے بازاروں میں وہی آئے جس کو یہ مسائل آتے ہیں، قوانین معلوم ہو تجارت کے. واہ واہ. تو آج تو اتنی جہالت ہے کہ کاروبار کرنے کے ایسے نئے نئے طریقے نکالے، ایسے نئے نئے طریقے. شیطان کو پیچھے چھوڑ دیا، شیطان کو پیچھے چھوڑ دیا. اتنے یعنی طریقے انہوں نے نکالے ہوئے کاروبار کے جن کا یعنی حلال سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، تعلق ہی نہیں ہے. اور اس پہ دلیلیں قائم کی ہوئی ہیں. صحیح فرمایا آپ نے بہت اچھے انداز میں. ناظرین گرامی، یہ اصلاح احوال کے حوالے سے ہے. یقیناً بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہوگی. آج توکل کی بھی کمی ہے سر، جیسے کہ گفتگو میں بات آئی. رزق حلال کمانے والے یہ کہتے نظر آتے ہیں جناب رزق حلال اتنا ہی ہوتا ہے کہ انسان صبح کھا لے، شام کھا لے، دوپہر میں بمشکل تمام پورا ہوتا ہے. لوگ کہنے والے کہتے ہیں غلط. تو اس حوالے یہ غلط ہے. توکل کا منافی ہے اور یہ ایک طریقے سے ناشکری ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ آج لوگوں میں کس طرح سے یہ رجحان پیدا ہو کہ رزق حلال پر اکتفا کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. جی بالکل صحیح ہے. اشارتاً مفتی صاحب نے فوراً یہ بتایا کہ یہ تاثر غلط ہے. دیکھیے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ جو کہتی ہے وہ یہ کہ تجارت سے یا کسی اور طرح سے دولت اگر آ رہی ہے جائز طریقے سے تو وہ غلط نہیں ہے. دولت کا حصول جائز طریقے سے نہیں ہے. میں یہاں زور دے کے یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے کنفیوژن پھیلایا ہوا ہے اور اس خیال کو غالب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں ایک فکر ہے جسے آپ کہتے ہیں کمیونزم کہیں، سوشلزم کہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب زیادہ دولت جمع نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہو تو اس کی یہاں یہ ہے کہ آپ دولت جمع کریں جائز طریقے سے، خرچ بھی کریں جائز طریقے سے. اور میں یہ بات یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورا اقتصادی نظام ہے اسلام کا جس میں اگر آپ دولت جمع کر رہے ہیں تو وہ اتنی ہی رہے گی جتنی کہ آپ کی حاجت بھی ہے اور فروغ کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں. ورنہ جس طرح آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، صدقے دینے ہیں، فطرے دینے ہیں، اور جس طرح ابھی کہا صلہ رحمی ہے، آپ کو اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے، پڑوسیوں کو دیکھنا ہے، اعزاء کو دیکھنا ہے، اپنے جو کفیل ہیں ان کو دیکھنا ہے. تو ایسی صورت میں خود بخود وہ تقسیم ہوتی ہے. یہ پورا نظام ہے اور اس نظام کے تحت اگر آپ دولت جمع کر رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں تو یہ جائز ترین چیز ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آج کھا لیا تو کل فاقے کی امید یا خوف ہو، یہ نہیں. اس خوف سے ہٹ کے لیکن دونوں چیزوں کے لیے ایک لفظ کہہ دیا گیا کہ حصول بھی اس کا جائز ہو اور اس کا استعمال بھی جائز ہو. ٹھیک ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ نے جوابات عنایت فرمائے.
سر آپ تشریف لائے، آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، آج رزق حلال کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ پرواز جو ہے یہ روحانی ارتقاء کی بھی ہے، یہ پرواز جو ہے یہ ہماری اخلاقیات کے حوالے سے بھی ہے کہ اس میں کتنی بلندی ہم رکھتے ہیں۔ تو جب رزق حلال ہمارے روز و شب میں ہمارے معمولات میں شامل ہوگا اور ہماری خوراک میں شامل ہوگا تو یقیناً ہماری عبادات میں بھی ہمیں لذت ہوگی، ہمیں اللہ کی بندگی میں بھی لطف آئے گا اور دعائیں کرنے میں بھی انشاءاللہ لطف آئے گا، اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب بھی ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مزید مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یا رحمت مسلمان کو گالی دینا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا اللہ کی حکم عدولی ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ للعالمین